इनके बुजुर्ग तो एक निगाह मार के सब कुछ कर देते हैं कब्र के अंदर बैठे हुए, तो अमीर हमजा तो कुछ नहीं कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हुए हैं, ग़ज़वा उहद में सही मुस्लिम के अंदर आता है। इन लोग आप देखें ये जिस तरह इन्होंने समझा है ना कि दुनिया का निजाम इन लोगों के हाथ में, ऐसे दुआ करेंगे वो करामत किसी की भी हो सकती है। इवन दुआ अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी कबूल कर सकता है। अल्लाह तो सब क्या ना सही, उनको कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो वो मैं अक्सर कहता हूं कि वो भी तो मतलब मंदिर जाते हैं, वो भी कहते हैं हमें वहां से मिलता है, वो अल्लाह ही दे रहा है उनको, इस तरह आजमा रहा है, हमें इस तरह आजमा रहा है। यहाँ लोग बुजुर्गों के खाते में डाल देते हैं, वहां वो मंदिरों के खाते में डाल देते हैं, तो जुर्म तो एक ही है, मुख्तलिफ शक्ल में नजर आता है। तो ये इनके सिर्फ दावे हैं और इसके अंदर कोई दलील नहीं है। और ये खुलफा राशिदीन की कुछ करामात लेके भी आते हैं ना, बिल्कुल झूठी किस्म की बातें बयान करते हैं। बाकी मैंने कुछ सही रवायात भी बयान की कि दुआ की है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है, लेकिन ये जो इस किस्म के बयान कर देते हैं, दरिया नील को खत लिख दिया, ये हो गया वो हो गया। और दूसरी तरफ इन्हीं से ही पूछे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर को कितने खत लिखे कि मैंने बैरी बेरा बनाना है। हजरत उमर ने जब मशवरा किया तो पता चला कि भाई जब बैरी जहाज डूब जाता है तो कोई नहीं बचता। उस टाइम तो लाइफ बोट्स भी नहीं थी ना जैकेट्स थी। तो हजरत उमर ने अमीर शाम को इजाजत ही नहीं दी है, फिर हजरत उस्मान ने इजाजत दी है। हजरत उमर को पता सी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जेड़े ने वो जनाब डुबी भी तार देंदे ने, तो वो उन्होंने ये एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे कि भाई 500-600 साल रुक जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएगा फिर बना ली बैडी बेरा। उनको तो पता ही नहीं था, सब झूठ फ्रॉड चल रहा है इनका। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, ये वो जिस समुंदर रोका हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी ने, मैं कहता हूं समुंदर छोड़ दे, कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। समुंदर तो शाही बड़ी बड़ी है, एडे बड़े बड़े दावे। ओ जी बुजुर्गों ने रूहानी ऑपरेशन कर दिए, मैं कहता हूं रूहानी ऑपरेशन कहते दिल का बाईपास कर दिया, गुर्दे की पथरी निकाल दी। मैं कहता हूं यार ये किसने देखी है पथरी, इन्होंने निकाली है या वो कुदरती तौर पे निकल गई है? एक काम है जो हम देख सकते हैं कि किसी नौमौलूद बच्चे के खतने को बुजुर्ग कर दे रूहानी तौर पे बगैर ब्लेड मारे, मैं थोड़ी बुजुर्गी मान लेना। जेड़ा बंदा बाईपास कर लेंदा है एडा औखा ऑपरेशन बगैर चीरे, और जेड़ा गुर्दे दी पथरियां काट देंदा है, वो खतरा ते ऐनी जी गल है। इन्हों ने पता खतरे को नहीं होने क्योंकि झूठ पकड़ा जाना है। वो लाशें सलामत निकलती हैं जी बुजुर्गों की इतने इतने साल बाद। अच्छा, और वो उनसे पूछे कि दूसरे फिरके के बुजुर्गों की निकली है, कहता नहीं झूठ है, तो तुम्हारा की तो सच है। इनको मैंने अब मशवरा दिया है और ये कह रहे हैं अली हमारे साथ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है, और वाकई बड़ा खतरनाक। मैंने कहा ये पुराने जो मर गए इनको छोड़ दे, हुण जेडे नवे में मरते थे ना गौसुल उक्ताब और ये गौस, इनकी लाशें एक एक हफ्ते के लिए ना तपती हुई धूप में चौक के अंदर रखे और कहेंगे ये बुजुर्ग था, कब्र में भी इसकी लाश 1000 साल तक 2000 साल तक सलामत रहनी थी, एक हफ्ते के लिए हम इसे रख रहे हैं धूप के अंदर। फिर ईदी अल्लाह दी मिन्नतां मारते फिरोगे, दूसरे दाड़े बो मार जाएंगे लाशा। इतने आप कॉन्फिडेंट तो रखे ना चौराहों पे, कब्र के अंदर किसने चेक किया? और रातों रात निकालते हैं, दफना भी देते हैं और कहते हैं जी सही निकली सी। बुलाओ ना अल्लाह दे बंदो, मीडिया को बुलाओ। सब कुछ झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। अली भाई इसी तरह की क्लिप से एक हिंट्स मिला था, हमारा एक दोस्त है उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला भाई इलाज कराओ इसका, डॉक्टर को दिखाओ जो असल तरीका है। तो उसका भी एक दोस्त था मदार का चाहने वाला भाई, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई मेरे साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वहाँ पे सबसे फेमस तो अब्दुल्ला शाह गाजी का ही है, उधर चलो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देख लेना आप औलाद होके रहेगी इंशाल्लाह। तो आपकी इस क्लिप से हिंट्स मिला था मुझे, तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात सुनो, ये हमारे बराबर एक बच्चा है उसकी ना उंगली टेढ़ी है, बिल्कुल ही समझ लें है ही कोई नहीं, समझ लें वो टेढ़ी है, तो पहले चेक कर लेते हैं आप, इनको कहो औलाद नहीं चाहिए पूरी जो है ना, ये जरा छोटा काम, हाँ उंगली सीधी कर दें। तो वो बुरा मान गया, बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, बंदा एक औलाद दे रहा तुम उंगली मांग रहे हो, तुम्हें अकल ही कोई नहीं है। तो नजर आ जाना ना, नहीं ये तो बोलते तौहीन कर रहे हो तुम यार, उंगली मतलब उंगली कौन देता है, रब ने कभी उंगली दी तुम्हें? तो मसला ये ना, ये इनके दावे हैं और आप इनके तमाशे देखें, इनके ऊपर आप प्यार मोहब्बत से इस्लाह की कोशिश करें। और बाकी इनसे कहें कि जो हिंदू हैं उनको भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, अल्लाह ही दे रहा है, और इनके कुछ करने से कुछ भी नहीं होता। और फिर इससे जरा पूछे कि आपके बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल्स क्यों लेके जाते हैं? जिनके मजार बाद में बनने होते हैं ना, जब इनके पेशाब रुके हुए होते हैं तो वो तो डॉक्टर ही ठीक कर रहे होते हैं। इलियास कादरी साहब का पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में क्यों गए हैं? किसी बुजुर्ग के बाजार पे ले जाते हैं उनको, तो पता चल जाता ऑपरेशन होता है कि नहीं।
دعائیں آپ لا کے ڈاکٹروں سے کھا رہے ہیں, آپریشن اپنے ہاسپٹلس میں کروا رہے ہیں اپنے, اور جب یہ مریں گے ان کے مزارات میں لوگ کہیں گے یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے. پوری زندگی تو خود ڈاکٹر کو جانتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کتنی کریے یار, دادا نے زبان کھلاؤ. نہیں ہم نے اس پہ ایک پریکٹیکلی تجربہ بھی کر کے دیکھا. ہم نے ان سے سوال کیا, یا آپ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو زندہ کیا اس طریقے کا معاملہ, تو انہوں نے مثال سے ہمیں سمجھایا, وہ آپ بھی سمجھے, ہو سکتا ہے شاید سمجھ آئے, کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں ذکر ہے نا, آپ یقین کریں اگر یہی چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا, آپ نے انکار کر دینا تھا. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو پھر مطلب وہ اس لیے کہ قرآن حجت ہے ان کو, کہ قرآن میں مردوں کا زندہ کرنا ہی صرف ثابت نہیں ہے, قرآن میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے. تو آپ لوگ اب آندہ کے بعد نا اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا بند کر دیں اور کہیں سیدہ مریم کو اولاد ہوئی تھی, ہمارے بچیوں کو بھی ہو جائے گی, تو کیا بند کر دیں گے؟ ادھر کہہ گے نہیں جی نکاح کرنا سنت ہے, ادھر ایک گل کر دیں گے. تو یہ صرف یہ جو انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, ان کو منوانا اللہ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو منوانا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں, نبیوں سے جب منہ مانگے موڑ سے مانگے گئے ہیں نا, انہوں نے دکھائے ہیں, اس کے بعد عذاب استحصال آیا. یہ منہ مانگے کیا, یہ منہ سے جو خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر کے دکھا سکتے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر کے بتا دیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, یار یہ جو آپ سمجھ گئے, ظاہر بات آپ کی مشہوری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی چل رہی ہے, اور تو وہ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کا کام ہی غلطیاں نکالنا ہے, بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اگر غلطیاں نکالنا شروع کر دینا سارے بزرگ ہی فارغ ہو جائیں گے اس طریقے سے. انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم سارے, جیسے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام پہ الزام تھا کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, ہم چاہتے ہیں سارے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ ان پہ جڑے. اور یہ سیم بات احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ اگر ہم وہابیہ کی باتیں صحیح مان لیں, انہوں جن کو وہابیہ کہتے ہیں وہ, تو ہمارے پچھلے 1100 سال کے سارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت فارغ ہو جائے گی. تو بزرگ اگر فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ اللہ کا بندہ 99 قتل تے تسی بھی کیتے انہیں. یہ جو بریلوی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ اپنے علاوہ سب کو دوست کی فرقے نہیں سمجھتے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ساروں کے بزرگ تو آپ نے بھی ختم کیے ہوئے ہیں. جو بندیوں سے پوچھے وہ اپنے علاوہ ساروں کو دوست کی سمجھتے ہیں, تو باقی میں نے الیاس گمن کو خود اپنے کانوں سے سنا سامنے بیٹھ کے, اس نے کہا جنت میں صرف حنفی دیوبندی جائیں گے. میں نے کیسے کو پوچھو کہ دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے کس طرح جان کے انہوں نے ڈگری کس طرح دے گئے دیوبندی. تو آپ کلیم ان لوگوں کے دیکھیں, تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے, تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. 99 نے مارے سن, ابھی 100 بھی مار کے سینچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے. تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. تو ہم تو بزرگوں کے دیکھے طریقے, بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنے دیتے. یہ بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیاں نکالیں. حمزہ بریلوی نے سام الارمین میں ڈھونڈ کے اشری تھانوی کی کتاب حفظ الایمان, وہ اتنی سی میں سے وہ نکال کے اور پھر وہ ایک پڑیا لکھ دی ڈھونڈ کے. تو انہوں نے بزرگوں کی غلطیاں نکالی. تو بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں بزرگوں کے طریقے پہ بھی چلنے دیتے. ایک علی بھائی اگلا سوال ہے جو بڑا اہم ہے, کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا. تو آپ صرف یہ بتا دیں, بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 6B, خواب کشف اور الہام کے اوپر. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری مسلم, وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں, یہ شرح کرتے ہیں. اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب. طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے, تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟
اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شے نے دیکھا ہے, اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے, کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت قادیانی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں, حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا. عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت, یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں طاہر قادری صاحب کی تصویر ہے, میری بھی تصویر ہے, توصیف راشدی صاحب کی بھی, باقی لوگوں کی, سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری, صحیح مسلم سے, ابو داؤد, ترمذی سے ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے, قیامت تک دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ رولز ہیں, ان رولز کے. باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے, اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت, پکے کٹر صوفی تھے, بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے, جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی تھے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا, شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سرانے پہ آسی, ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ یہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں, مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے, وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو. ورنہ مجھے تو پتا ہو رہا جب آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا, اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی, عرب و عجم میں مشہور ہوئی. ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے, اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا حجت اللہ, کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. پھر بعد میں نہیں, اسی تو نوٹس پڑھے سر. میں کہا پوری پڑھو, حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے. تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے. شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی, جس میں میں بھی پہلے بریلوی تھا, پھر دیوبندی ہوا, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں, اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا, اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے, اور حق بات, کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا, اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی, میں تو لکھوں نا. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے, لیکن کرنا بہتر ہے. اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی. قرآن کا ترجمہ کیا, 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سی, انہوں نے فارسی بنا چڑھا. اے تے لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول جی کہتے ہیں ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن, اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے, کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں, شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں, تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے, انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا, اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی, اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا, اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے, نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے, آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے. تے اپنی موجودگی وچ اتنا برداشت نہیں کہ گھرے کوئی تیلا سیدھا پٹھا کر چھڑے. ہاں جی میں حاکم ہاں, مالک میں ہاں, تسی میرے جمے ہو تھلے ہو بعد وچ تے ایڈی تسی توساں چ مانے ہو گھراں چ.
میں جمانا تسی جمانے تے اے کائنات کس نے اے ویڑا کس نے اے ماں پہلے دسو اے ماں دسو پہلے اے زمین اے ویڑا اے کس نے اتنا وڈا ویڑا تے اس ویڑے نہ مالک کون ہے ماں دسو پہلے تساں وقت پایا ہے کرے ویڑے کسی شریک نہیں سمجھے ہو جڑا نال نہ جمعے اسا نہیں مننے ہو تو اس نہ تو شریک بھی کوئی نہیں مالک بھی کر لے وہ پوری کائنات ہے تے جس ویلے او چاؤن دینا ہے تو ساں چیزاں ویڑے چ رکھن دینا ہے تسی آگو تو بھی چاہ گئے ہاں جی نا اختیار دیتا سی تسی چاہو کتے دیتا سی اختیار دسو ہر بندے اختیار دیتا جن مرضی جو کرو پہ اس تے اے جیاں اٹھا رکھیاں نا پہاڑ جا کے دسے کوئی جاؤ نا اللہ نے رکھی اٹ بھی جاؤ ذرا ویڑا تک ہو تے سامان تک ہو گئے تو ساں کو چاؤن نہیں ہونا لکھ تروٹ بننا نسلہ مار بھی نہیں آنا رستے پہاڑ خدائی بھی ہونی سیمنٹ فیکٹری کتنے سال ہو گئے 100 سال ہو گیا ایک گٹھ اس نے خالی ہوئی ہے جی تے اے تساں ماں نہیں ہونا اے میں جس طبقے نہ ذکر کیتا ہے نا انہاں تھوڑی جی اجازت دینا ہے ہو ٹھیک ہے تساں دساں اے پہاڑ ہے نا تساں نہ میں کوئی اختیار نہیں اے پہاڑے نال متھا لانے والی گل ہے تسی تے میں منیا نا اساں کوئی وقت پا چھڑے متھا ہی پچھا اپنا پہاڑاں نال کون متھا لاوے لیکن طائف وچ ایک وقت آیا جس ویلے کملی والے نے پیر مبارک تر ہو گئے خون نال تے پہاڑاں نا بادشاہ فرشتہ حاضر ہویا اس آکھیا آرڈر ہویا ہے کہ اگر جناب چاہون تے میں انہاں دوہاں نے سرے ملا چھوڑا اس بستیاں ہی طائف تباہ نہ کر چھوڑا ایک کملی والے ہیں مالک نے اختیار دیتا ہے تو اختیار نہیں دیتا تو اپنے آپ کوئی پیر فقیر کوئی مولوی ہاتھ اٹھ کر لے ایک بار نہیں وہ کوئی بندہ ہے کوئی ورلیاں موتی لیتا رہی جس نے وہ کرم کرنا ہے تے آہنا ہے ہاں ٹھیک ہے کرو کملی والا فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا میں بدوا نہ دینا میں نہ تباہ نہ کرنا انہاں دیاں نسلہ بھی جو میرا کلمہ پڑھن گے تے جنہاں کو جتا کرنا ہے انہوں نے حوصلے بھی اتنے ہونے تے اے کیڑے جی آج کل بہت سارے پکھنڈ بڑے اے تقدیر بدل بھی نہیں تویزہ نال تقدیر بدل بھی نہیں اے جناب چلو جی بزرگان دین کو لو تے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کرنا اے بھی کوئی تونس نہیں جڑا بزرگ اسی اور 24 گھنٹے ہوتے گوڑلے بھی دعائیاں کرنے ہیں تو میں تو بالکل نہیں سمجھنا ایسی گل کہ جڑے لوگ خوش عقیدگی نال سمجھن کہ چلو جی نہ کر دعا اساں چنگا سمجھ گیا یہ انہاں دی مہربانی اسی تے اس قابل نہیں اسی گناہگار لوگ ہیں لیکن جڑا اچھا سمجھ کے آنا ہے اس دی مہربانی ہے معرہ ہوں ہنر سے میں ہیں جی معرہ ہوں ہنر سے اکبر الہبادی نے شعر ہے سراپا عیب ہوں اکبر معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں یہ آنے والے دی مہربانی ہے کہ وہ آپ تے قیاس وہ آپ چنگا ہے تے سانو بھی چنگا سمجھنا ہے اسی تے گناہگار عاجز اس دی مخلوق عاجز مخلوق تے اے گل نہیں کسی پیر صاحبہ سمجھنی چاہیے جو میں ہاتھ چاہ چھوڑیں تے اللہ ان دے ہی نا ایسی گل کوئی نہیں غنیون عن العالمین اتھے اسانجے کئی فنا ہو گئے رو کے نہیں مننا ساڑھا کام ہے رونا عرض کرنی منگنا منگتے دا کام میں اسی منگتے ہیں اس دے دروازے دے اور اسی فخر نہ لاتے میں فخر نہ لاتے منگتے نہ کم ہے رونا اسی اس دے دروازے دا میں منگتا اس تا سارے نو منگتا گیا واللہ الغنی وانتم الفقراء تسی منگتے ہوئے تو میں غنی ہوں
ہن تسی نہ سمجھو اس دا منگتا تے تساں اپنی مرضی، اس دا کہہ تساں لقب دتا سی، منگتے نہ لقب ہے تساں ساریاں واں، وڈیاں نکیاں، ان پڑھاں واں پڑھیاں، پیراں واں مولویاں واں، انتم الفقراء، سارے ولی غوث کتب ابدال سارے منگتے ہیں، اسی تے دروازے تو منگنا ٹھیک ہے، اس نال تعلق اصل ہے، اے اصل ہے، اے نہیں تے نہ رسالت پیچھے اس دا کوئی مفہوم رہندا ہے تے نہ قرآن دا مفہوم رہندا ہے تے نہ حدیثاں دا رہندا ہے، اصل توحید ہے۔ لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ توحید تے تسی اے جے میں نے کڈو کہ پیچھے سارے تے بلڈوزر پھیری آؤ، نہ کوئی رسول ہے جناب، نہ کوئی اللہ دا ولی ہے، نہ جناب کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی نیک ہے، اس میں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، توحید دا اے مطلب بھی نہیں۔ اللہ اگر ایڈا ہی ذلیل کرنے آیا تو انہاں مقام کیوں دیتا؟ عزت والے دوسرے عزت دینے انہیں ذلیل نہیں کرنے انہیں، جڑا چوٹی نہ عزت والا ہوئے اس دے گھر کوئی جاوے تو اگلے اساں عزت دینے پاویں عزت دے قابل نہ بھی ہوئے، یہ معمول ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح نہ، ایڈے آرام نال بیٹھے ہو، عزت والا بندہ ہوئے تے کٹیا بندہ بھی آوے تے گھر وچ تے اساں عزت دینے ہو، یہ گل ہے وے تے جس نے عزت ہی نہ ہوئے، ذلیل کٹیا ہوئے، کمی ہوئے، اس تے کدے کسی گلہ ہی نہیں کیتا، اسا پتہ ہے اس نے اپنی عزت کوئی نہیں، دوئے کی عزت دے سی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو تو صحیح، ہاں واہ کدے پیا نہیں جانا مل کے نہیں پہنا ہونا سارا، تے اس تے کوئی تعجب نہیں ہونا، اسا پتہ ہے بے عزت کر سی، تے اللہ نے بارگاہ اللہ تو بڑا عزت کون ہے کس نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساریاں عزتاں اللہ، ساریاں عزتاں مالک میں ہوں، فرمانا ہے میں مالک، اتنا بڑا معزز عزت والا صاحب عزت، عزتاں دینے والا، اس نے بوئے کے نبی بھی بھیجے، تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آکھے، اے بھی قرآن ہے، ایک میں شعر نہ پڑھنا پیا، اے بھی آیت آکھے کہ ولیانا انہاں کوئی خوف نہیں ہے، میں نے سنگین انہاں میں نیڑے کیتا ہے، اے عام بندے انہاں میں خاصاں داخل کیتا ہے، نبیاں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، تے نبی جڑے میں نے چنے تے برگزیدہ نے نہ میں چنے ہیں، اے بھی قرآن ہے، اے عزتاں دے کے تے پھر انہاں ذلیل کر سی، تے وڈیاں عزتاں والا بھی میں کہا عزتاں والا عزت دینا ہونا ہے، اس تو وڈیاں عزتاں والا کون ہے؟ وہ تو تینے میں نے جہاں عزت چاہ دی جیڑی عزت نے قابل ہی نہیں، تو بھی گریبان جموں پاتے میں بھی پاواں، ہر بندہ پاوے، کیا ہمیں جو عزتیں ملی ہم اس کے قابل ہیں؟ یہ اس کی ستاری ہے، یہ اس کا کرم محض ہے کہ اس نے چادر ستاری ہم پر ڈالی ہوئی ہے اور کرم سے کام لے رہا ہے کہ دنیا ہمارا نام لے رہی ہے، تو وہ اتنا عزت دے کر ان کو ذلیل نہیں کر سکتا، تو جب وہ ذلیل نہیں کرتا تو تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ جن کو اللہ عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ عزت دے رہا ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کو، نحن اولیاؤکم، پہلے یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، وہاں تم ہمارے ولی ہو، یہاں ہم تمہارے ولی ہو، ایڈی گوڑیاں دوستیاں،
ایڈے نیڑے کام ہوئے معاملے تسی نکھیڑا پا سکنے ہو متھے پج سننے شکلاں بگڑ سننے مارے ویسو یاد رکھو بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد اساں بڑے تجربے کیتے ہیں حافظ شیرازی فرمانن کہ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں شراب معرفت نی تل چھٹ جڑی نا شراب نے تلے جڑی کوڑی رہنی گوڑا پان اسنانا ہے گوڑی شراب ہونی تل چھٹ اسنانا ہے فارسی درد آنے اسنانا او جڑی معرفت توحید الہی نے جام نے تل چھٹ پینے والے جڑے صوفی مقبول انہاں نال جتھا متھا لایا اور بوتھی باہر کٹھا اس واسطے بچو گستاخی کو لوں اور اپنے طریقے بدلو اور پیران پیر پیر دستگیر شیخ المشارق والمغارب ابن الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان کی تعلیمات توحید اس توحید کے درس کو پڑھو اے اہل سنت والجماعت سے اپیل کرتا ہوں میں خاص طور پر اور دیوبندی حضرات بھی وہ پڑھیں آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں لیکن میرے دادا نے جو توحید بیان کی ہے جس کو 800 سال گزر گئے ہیں وہ بھی پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زمین آسمان کا تم میں اور ان میں فرق ہے تم نے سن کر توحید بیان کی انہوں نے دیکھ کر اللہ کو بیان کیا انہوں نے محسوس کر کے بیان کیا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہم نے بھیجا تم ہمارے بھیجے ہوئے اور بھیجیوں کی عزت ہوتی ہے جس کو کوئی بھیجتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ عزت کریں گے یہ میرا بھیجا ہوا ہے سفیر ہے میرا انا ارسلناکا اور انا کی تاکید کے ساتھ بھیجا انا ارسلناکا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے آ گیا انا ارسلناکا شاہد بنا کر بھیجا شاہد گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بیان کرے آجنی عدالت نہیں دے کوڑیاں گواہیاں دے ٹانگے والے ہاں پکڑ کے دے گواہی ہے دار پہ دیتے اے او شاہد جڑا نبیاں تے بھی گواہی دے سی تے پہلی امتاں تے بھی گواہی دے سی شاہدن تے قیامت تک آنے والے دے ہر گل تے جتھے گواہی اللہ پوچھی ہو دے سی تے تکیا ہو سی تے دے سی نا تے تکسی تاں کہ مستقبل گزر جڑا آگے آ رہا ہے کملی والے تے دور تو بعد قیامت تک اساں ویک سی تے علم ہو سی تے گواہی دے سی نا تکیا ہو سی ہر گانا تے گواہی دے سی اے شاید اینی شاید مبشرن خوشخبری دینے ڈرانا اللہ دی عذاب کو ڈرانے والے بِإِذْنِ ہی اللہ دے حکم نال وسراج منیرہ تے 14ویں رات تھا چاند جس دیئے نو روشنی نو کوئی نہیں بجھا سکیا پورے مکہ نے کوشش کی تھی لیکن وہ روشن ہو کے ہی گیا روشن کر کے ہی گیا اس ذات دے نال نسبت رکھو یہی ساڑا شرف ہے یہی ساڑی عزت ہے میں یہی گل تو انہوں سمجھاؤنا آیا تسی ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھے ہو تے ہور اگے پیچھے جڑیاں سمجھانے نے نا اللہ نہ واسطہ نے انہیں ذکر نہ ترے میں ڈرنا کسی کو نہ اللہ تو سوال تے میں ضرور اہل سنت نہ مسلک چھوڑ کے کچھ اور بن میں آیا انہاں کلو میں ایڈا تانگا سننے ہو نا گال میڈی انہاں کل میں بہت بڑا تانگا اے بھی نہیں بخشنے کسی اے خوش کسی تے نہیں انہاں نہیں ہر جزی ہر گل ہوتے جب تک ایمان نہ آنو پامے اس دا قرآن میں ثبوت ہے وے حدیث ہے وے نکیاں بڑھائیاں یا گلاں اس تے ایمان نہ آنو تے او اہل سنت وچ نہیں میں انہاں کو بڑا تانگا میں اور مسلک کیوں نہ اختیار کرنا پیا جے انہاں مسلکاں اے کچھ نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا
نہیں تو میں کوئی اور مسلک کو اور پاسے منہ کر بھی آیا، لیکن انہاں مسلکاں چ ہے کچھ نہیں، کسی چ گستاخی ہے، کسی چ ود ہے، کسی چ گھٹ ہے۔ یہ اہل سنت دا مسلک پرانا ہے نے، اس دے دور دے جڑے موجودہ لوگ ہیں انہاں کولوں بچو جڑے اے جیاں گلاں کر رہے ہیں، جڑے اللہ کولوں دور کرنے، انہاں اہل سنت تو پکڑو جڑے غوث پاک نے توحید بیان کی تھی، او اہل سنت، جڑے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے توحید بیان کی تھی، او جڑے اہل سنت ہیں، حضرت نظام الدین خواجہ قطب صاحب، حضرت محبوب الہی، اے جنہ اولیاء اللہ توحید بیان کہتی، یہ اہل سنت ہیں اور ان اہل سنت کے ہم غلام ہیں۔ آج بھی اللہ رکھے اور انہی کا ہو کر مرے۔ بڑیاں گلاں کئیاں کوڑیاں بھی لگیاں ہو سن تو کئی خوش بھی ہوئے ہو سن۔ یہ تو اللہ نال بھی بندیاں نہ یہی سلوک ہے، سارے بندے اللہ تے بھی راضی کوئی نہیں۔ سخی زندہ پیر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے بھائی، اور انہوں نے متعلق تے مانا کوئی تعارف نہیں، مختلف روایتاں جڑیاں چلنیاں آنیاں بعض دفعہ کوئی گل ماحول وچ علاقے مشہور ہو بھی ہے، اس ہوتے پھر اگو عقیدیاں نہ تے پوریاں روایتاں نیاں ایک عمارتاں بن پینیاں۔ اے کوئی ایسی چیز نہیں کہ تساں نہ اس تے عقیدہ رکھو تے تائیوں مسلمان ہو سو، ٹھیک ہے نا؟ تے زندہ ہن خضر علیہ السلام نے زندگی نے متعلق بھی علماء اختلاف کیتا، کیونکہ قرآن آنا ہے کہ اے نبی میں تینے تو پہلے کسی آج تک جڑے ہیں انہوں نے زندہ نہیں رکھیا، سارے ہمیں ٹور چھوڑے۔ اس سے چون مرزائی ہے دلیل کرنے کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے تے تسی آنے وہ آسمان چوتھے تے بیٹھے، قرآن آنا ہے میں تینے تو پہلے ہاں زندہ ہی نہیں چھوڑیا۔ یہ مرزائیاں نا سوال ہے، پہلے مولوی صاحب آنے اس نے جواب دے ہونے، میں تو چلو کچھ دے ہی کے لسان۔ اے جناب ایک گلا سوچا کر ہون خضر علیہ السلام نے زندگی جنہوں نے متعلق کوئی مشہور ہے کہ کوئی آنے نبی ہے تو کوئی بہرحال ولی تو ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے استاد ہیں، انہوں نے متعلق علماء رکھ رہے ہیں کہ پکی گل نہیں کہ وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے متعلق جڑا ہے اساں کول کوئی سند کوئی نہیں، ایمیں ہن اپنے کولو میں نہ آکھ سکنا، تے اس واسطے اتھے دیکھو نا، اتھے تسی بیٹھک بنی ہے نا، بیٹھک بنی ہے نا، تو بات ٹھیک ہے، وہ جتھے بھی ہے تو اس نال کی غرض تسی نماز روزہ کرو، اللہ نے عبادت کرو، رسول اللہ نے طریقے تے چلو، وہ زندہ ہو کے کدے بیٹھے بھی ہیں تو انہوں نے تساں اے ہی آکھنا ہے۔ ہن تسی انہوں نے پیچھے کیوں نسلے ہوئے ہیں؟ بھائی نہیں زندہ پیر سخی اساں زیارت کرا ہی کرا، پامے پاڑے تے کرا پامے جتھے ہی کرا، اور زندہ پیر تساں پھر جے تسی مطمئن ہونے ہو وہ پتہ نہیں جتھے بھی آنے ایک وقت تے وہ تساں کو ضرور آمنا۔ یہ جیاں گلہ نہ کریا کرو، یہ اللہ نے راز ان کچھ گلہ مشہور ہو بھی نہیں، وچ ہونا کچھ بھی نہیں، وہ گل ہونی کوئی نہیں، غلط گل، لیکن اساں لوگ بڑھا کے نہیں ہون انکار کرو جی تک جی آگ سن کے ہی سن کے تک جی ایک بڑی شخصیت ہے انہوں نے متعلق پیر نصیر الدین صاحب انکار کر چھڑے جی ہون اے اور آتھوں جی یہ وابیاں نہ کام ہے ہون تو سنا اے اور میں تھے کے آتا یہ تو انہوں نے قرآن شریف ذکر تو نہیں نا جی میں آیت پڑھ چھوڑا نہ تو سان تک کیا ہے نہ کسی پیو دادے تو سانے تک کیا ہے سارے اثرابدار رہے ہو آج تک کسی سنیا جی سخی زندہ پیرہ کسی تک کیا ہے بولو وہ بولو تو صحیح نا کوئی نہیں نا بس سنی آؤ انکا کا کسی تک کیا ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں سنے تو ساتھ نام ہی اور سنیا اسے نہیں بروئی دام پر برغے دگر نے کہ انکارا بلند است آشیانہ ایک فرضی نام ہے انکا اس کا وجود کوئی نہیں ہے کتابیں اٹھا لیں لغت دیکھ لیں
یہ ایک فردی عنوان ہے جس کا بے نہ لبنے والی چیز ہوئے سانے جی چینی آج کل بازار انکا ہو گئی ہے، اس طرح یہ لفظ بولے ہوئے ہیں، یعنی جو جس کا وجود ہی نہ ہو، تو اے انکار کوئی چیز نظر آنی مامی کہ ایک نام ہے تے زندہ پیرہ ویکھیا کوئی نہیں، تے زندہ ہے وے کدرے اللہ بہتر جاننا ہے، تے یا اللہ میں تنی بارگاہ عرض کرنا اتھے رولا پہ ہے زندہ پیر ہے وے کہ نہیں، جے اے وے تے جڑے جڑے سوال کرنے انہاں گچیاں تو پکڑوا ہے نا او دسے کہ میں اے مانے ان کے کر سو دسو ہے جی اللہ رسول نہ کہنو، نماز پڑھو، دین ہوتے چلو، اسوہ حسنہ اختیار کرو، انہاں چیزاں تے کیا سوال کرنے ہمیں سوال ہے کچھ بھی نہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجات سب دیا پوریاں فرماوے، مشکلہ آسان فرماوے، تے آج جڑی محفل کیتی ہے اے بلکہ دعوت دیتی ہے اقبال صاحب بلکہ راجہ اقبال صاحب بڑے اصرار نال بڑیاں پچھے لگ کے دماغ وقت کھڑا کے بلایا نہیں تھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی ایک جس نیت نہ لینا تسان لوگاں جمع کیتا ہے اس نیت نہ اجر بھی نہ دے رہے انہوں نے ذکر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلیں قرآن مجید کا احترام کریں، عزت کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، دل میں بٹھائیں، سر آنکھوں پر جگہ دیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری نسلوں کا اسی پر خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرمائے، سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور کملی والے کا نظام اس ملک میں نافذ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے، اور اس مسجد میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شمع بز میں بند کیجئے ہاں کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ سلام مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ میرا کلام اور آپ کا سلام قبول فرمائے۔